सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रहमतुन ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, मेरे हमसफ़र हम मिशन साथियों, शोरकोट में एक तवील अरसा के बाद इस अज़ीमुश्शान दिफ़ाए सहाबा के उन्वान से मुअन्वन कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से इल्तिजा है परवरदिगार आलम सच और हक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हम सब को और तमाम मुसलमानान आलम को रब ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा जनाब मुहतरम नज़ीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ज़िंदगी भर नामूस रिसालत, नामूस सहाबा अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी तवानाइयाँ, अपनी खिदमात पेश करते हुए इस दारे फ़ानी से दारे बक़ा की तरफ इंतकाल फरमा गए। उन सहाबा की निस्बतों की वजह से आज भी वो मेरे और आपके दिलों में बसते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, कब्र को सलामती आफ़ियत वाला बनाए, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए और ख़ुसूसन कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक सहाबा अहले बैत के साथ उनको महशूर फरमाए। बुलंद आवाज़ से आमीन कहें। कायद मरकज़िया बिरादर मोहतरम गाज़ी इस्लाम हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, यकीनन उन्होंने आपसे मुखातिब होना था। चंद दिन कबल उनके वालिद गिरामी हम सब के मोहसन मुखलिस मुशफ़िक बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इंतकाल फरमा गए। उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत अभी भी करें, बाद में भी करें। अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, अल्लाह जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। और ये बहुत बड़ा सदमा जो मौलाना के कंधों पर है, अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और उसी अंदाज में इस्तक़ामत के साथ मिशने नामूसे सहाबा अहले बैत के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाई अखलाक साहब, इनकी पूरी टीम, जमात के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, आप सब हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने हस्बे साबिक़ सहाबा के तज़किरे, सहाबा के नारे, सहाबा की मिशन और उनके काज, उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़, उनके दिफा के लिए 35 साल कबल जिस अलम को, जिस परचम को बुलंद किया था,
الحمدللہ بہت سارے مصائب اور مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی آج بھی آپ اسی انداز میں اس پرچم کو بلند و بالا رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر بھائی اخلاق ان کے سارے ساتھی ذمہ دار آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک آئندہ بھی استقامت نصیب فرمائے، خلوص نصیب فرمائے۔ وقت بیت چکا ہے، قریب والے دیر سے آئے، ہم دور والے مغرب کی نماز یہاں پڑھ چکے تھے آ کر، تو یہ تھوڑا اس معاملے میں احتیاط کیا کریں۔ یہ جب سے تصویر کشی اور یہ فضول کام شروع کیے نا تو تعمیری کاموں سے ہم ہٹ گئے ہیں، ترتیب بھی ہماری بدل گئی ہے۔ اس سے گناہ ہوتا ہے، ایک تصویر لے لینے کے بعد بس بیٹھ جاؤ، جان چھوڑو، سارے پوز پورے کرنے ہوتے ہیں جیسے آپ کے ساتھ کوئی عالم دین، کوئی جرنیل نہیں، بلکہ معاذ اللہ کوئی اداکار یا اداکارہ پوز بنوا رہی ہے اور اس کے ہر قسم کی تصویریں لینی ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ آپ تفتیشی افسر ہیں اور ساری تصویریں لینی ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، فنگر پرنٹ بھی لے لیا کرو تاکہ پتہ لگے یہ تقریر کرنے والا کون ہے۔ ان فضول کاموں سے بچیں، تعمیری کام کی طرف آئیں۔ مولانا نے مختصر وقت میں نے بھی بہت کچھ کہنا تھا، اتنے عرصے بعد آیا ہوں، کم از کم سال اگر گنے جائیں تو اتنا حق تو بنتا ہے کہ ایک سال کے 10 منٹ لگائے جائیں، تو اگر 12 سال بعد آیا ہوں تو 2.5 گھنٹے بیان تو کروں آپ کے سامنے۔ چلیں ابھی فی الحال ساری رات کی تھوڑی دیر سن لیں۔ مولانا نے بھی مختصر بات کی، اتنا سفر کر کے آئے، تو میں مولانا کی بات اور ہمارے عبدالشکور برادران حافظ اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں آپ کے ایمانی جذبات کو صحابہ کی شان سے بھی بیدار کیا اور صحابہ پر قربان ہونے والوں کے تذکروں سے بھی بیدار کیا، تو میں انہی دو باتوں کو سامنے رکھ کے چند منٹوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شہداء کی بات چلی، کچھ عرصہ پہلے کی بات، اللہ پاک نے 1 سال تک مدینہ طیبہ کے قیام کا موقع دیا، بہت ساری سعادتیں، بہت ساری بہاریں، اور پھر یہ جس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی اشعار کے آخر میں کہ جن کو ختم کرنے کی بات تھی، یہ 35 سال میں پاکستان میں کہاں ختم ہوئے۔ مولانا بھی جاتے رہتے ہیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب سلمہ اللہ تعالی اور دیگر حضرات بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جس طرح صحابہ کا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے، اس طرح صحابہ کا دفاع کرنے والے سپاہیوں کا سپاہی صحابہ کا تذکرہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرح ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، ان ممالک میں بھی چلے جائیں تو اسی انداز میں بڑا مجمع، بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ بحرین میں جانے کا اتفاق ہوا، ہم نے یہ باتیں کبھی سفری لحاظ سے سنانا مقصد نہیں، مشن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ میں بارڈر کراس کر رہا تھا، جمعے کا ٹائم قریب تھا، تو میری معذرت تھی کہ 2-4 دن مجھے اس ملک میں گزارنے دے، اس کے بعد دیکھیں گے یہاں کا ماحول کیا ہے، پھر بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی دیر ہو رہی ہے، جمعے سے پہلے آپ کا بیان کروانا ہے۔ جب میں پہنچا ہوں شہر میں تو کم از کم 5000 کا مجمع وہاں اکٹھا تھا، اور ان کے سامنے عظمت صحابہ بیان کی، پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کی اردو سپیکنگ کے لوگ وہاں موجود تھے۔ اسی انداز میں سفر کے دوران چلتے چلتے جنگلوں میں مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکات العالیہ، مولانا رب نواز حنفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ مدینہ طیبہ سے ہم ایک بس میں سفر کے لیے نکلے اور باغ فدق دیکھنا تھا، مدائن صالح، خیبر، یہ ہمارا تقریباً 24 گھنٹے کا سفر تھا۔ بس کے اندر ہی حرم کے اساتذہ کرام بھی موجود تھے، سپاہ بھی موجود تھی، جمعیت بھی موجود تھی۔ یہ یہاں مستیاں شستیاں کرتے رہتے ہیں نا، وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جا کے، تو سارے موجود تھے، جلسہ ہو رہا تھا، بیان ہو رہے تھے، تقریریں ہو رہی تھی، نعت ہو رہی تھی، نظمیں ہو رہی تھی۔ تو اس دوران ایک دور جنگل میں قیام ہوا، اپنا تیل ڈلوانے کے لیے گاڑی کھڑی ہوئی، تو وہ تیل ڈالنے والا یوں جھک جھک کر کے گاڑی میں دیکھ رہا تھا ایسے، اور جب تیل ڈال چکا تو پوچھنے لگا یہ لدھیانوی صاحب ہیں، وہ عثمانی صاحب ہیں، وہ حنفی صاحب ہیں۔ انہوں نے بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا ہری پور سے تعلق ہے، میں سپاہی صحابہ سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں ڈیوٹی کرتا ہوں، دور جنگل میں۔ مولانا کے علم میں بات ہے، ابو ظہبی سے مکہ مکرمہ بائی روڈ سفر چل رہا تھا عمرے کے لیے، تو سعودیہ میں جب داخل ہونے لگے تو وہاں بارڈر پر کچھ
اس کے اسٹیمپ وغیرہ لگانے کی کچھ ویزے کی پرابلم سامنے آئی، تو اب پریشان تھے کہ یہاں پر ہمیں کون ملے گا۔ وہاں بھی ایک صاحب ملا، جفری ڈالی، آپ عثمانی صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا اب تم کون ہے؟ کہا میں چکوال سے فلاں ہوں اور یہاں میری ڈپٹی ہے، میں ادھر کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، باغ فدق دن کو 12 بجے پہنچے، لوگ سوئے ہوئے تھے، گرمی کی شدت تھی، اوپر پہاڑ پر آبادی ہے، باغ فدق نچی جگہ پر ہے، اور جملہ ضمناً کہہ دوں آج بھی وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے اسٹے آرڈر کروایا ہوا ہے، وہاں پر کوئی مسلمان سعودی حکومت تعمیر نہیں کر سکتی، دشمن کی بدبختیاں اس حد تک ہیں۔ تو وہاں پر ایک شخص پہاڑ سے اتر کر کے آیا، پہلے دور سے دیکھتا رہا کہ علماء کٹھے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے، پھر آ کر مولانا لدھیانوی صاحب سے بغل گیر ہوا، میں ٹوبہ کا رہنے والا ہوں، آپ میرے گھر چائے پینے آئے تھے، میں وہاں کی یونٹ کا جماعت کا ذمہ دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ الخرج، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 12,500 حفاظ قراء صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا ہوا۔ ریاض سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر دور دراز علاقہ ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، کچھ قبریں نظر آتی ہیں کچھ نہیں آتی۔ وہاں پر جب جا کر ہم نے دعا کی اور رستے میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ باقی تمام علاقوں میں جماعت کی ترتیب اور اس کا سسٹم موجود ہے، اس علاقے میں ابھی تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ ہم یہاں بھی صحابہ کی عظمت کے ترانے گائیں، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجائیں، یہاں بھی اس دور کی یادیں تازہ ہونی چاہیے۔ تو ساتھی کہہ رہے تھے جی کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو وہاں سے دعا کر کے جب ہم واپس نکلے تو اشارہ بند ہوا، وہاں گاڑی رکی تو ایک نوجوان سامنے کھڑا ہوا، ہمیں بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اشارہ کھلا تو گاڑی چلی تو اس نے آگے ہو کر ہاتھ دیا، ہم نے سمجھا کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا اس کو شاید سواری کے لیے لفٹ چاہیے یا کوئی پہچاننے والا ہے، کوئی ترتیب ہے، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ ہم جب رک گئے تو اس نے ملنے کے لیے کہا، دروازہ کھولا، میں اترا اور تقریباً 10 سے 12 منٹ گلے لگ کر کے وہ رویا ہے۔ اب میں پریشان ہوا، میں نے کہا یار آپ کون ہیں، کیا مسئلہ ہے، کوئی آپ کی پریشانی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ہمیں روکا کیوں ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا بات ہے۔ اس بیچارے کی سسکیاں بندھی ہوئی تھی، روتے روتے اس کے زبان سے ٹوٹے ہوئے انداز میں جملہ نکلا، جی میرا نام معاویہ ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے تو اسے بھائی صحابہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں دیکھ کر کے یہاں میری قیادت، میری جماعت، مجھے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں میں ملاقات ہو۔ تو آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اللہ پاک نے پھیلایا، اور آج 1441واں سال چل رہا ہے۔ صحابہ کے غلام، صحابہ کے نام لینے والے، صحابہ کے چوکیدار، منکسر صحابیت کے چوکیدار، پہرے دار، ان کے نوکر آج بھی پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر جہاں جس جگہ پر چلے جاؤ، مسلم ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں، اور خشکی کے میدانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، یہاں تک کہ ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، دریاؤں میں چلے جاؤ، سمندروں کی تہوں تک چلے جاؤ، کیپ ٹاؤن کے اس جگہ پر جہاں پر صحابہ اکرام نے افریقہ میں گھوڑے کے پاؤں پانی میں ڈال کر کے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہاں تک تیرے دین کی بات کو پہنچا دیا، آگے کوئی مخلوق رہتی ہے جانے کے لیے ہم تیار ہیں، اللہ اسباب تو پیدا فرما۔ جہاں تک صحابہ پہنچے وہاں تک صحابہ کے غلام مولانا معاویہ صاحب کی صورت میں، قائد محترم کی صورت میں، ان جگہ پر پہنچ کر کے بھی صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں۔ یہاں تک جملہ کہہ دیتا ہوں، ایران کی سرزمین جسے فاروق اعظم نے فتح کیا ہے، الحمدللہ اس ناچیز سمیت چند دوستوں کو یہ موقع ملا، اس سرزمین پر بھی صحابہ کی عظمت کے نعرے لگا کر کے کفر کا پیغام دیا ہے۔ صحابہ کا تذکرہ بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا اس وقت تک جھنگوی اور تیرے چاہنے والوں کا نام بھی رہے گا۔ رہ گئی بات مولانا
مسٹر جناح صاحب کا دن تھا کہ جنہیں خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں بنیادی کردار، اس کے ساتھ ہماری قوم کا کردار بھی ہے، میرے اکابر کا بھی خون ہے، ان کی جدوجہد بھی ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تک اچھی بات ہے خراج تحسین پیش کیا گیا کہ وہ ہمارے محسن پاکستان ہیں، بانی پاکستان ہیں۔ میں کہتا ہوں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرو، جنہوں نے آپ کو پاکستان دیا، یہ خطہ دیا، لیکن ان صحابہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے آپ کو کلمہ اسلام اور قرآن دیا ہے، جنہوں نے کلمہ اسلام اور بلند آواز سے، یہ ادھر والے نہیں بول رہے، جنہوں نے کلمہ اسلام اور قرآن دیا وہ صحابہ بھی ہمارے محسن ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر انہوں نے کسی پریس کے ذریعے کچھ کتابیں چھپوا دی بھیج دیا، یا نیٹ کا دور تھا، یا تصویر کھینچی اور جناب اس کو چلا دیا، یا کوئی اور سبب نہیں۔ 1.25 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے تقریباً 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ملتی ہیں، باقی صحابہ کدھر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی حکم، اشارے پر عزت، جان، مال، دولت سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ نے جب پیغمبر علیہ السلام کا یہ جملہ، یہ پیغام، یہ حکم سنا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری دین کا ایک جملہ، ایک آیت، ایک روایت تم تک پہنچے، رہتی دنیا تک تم نے پہنچانا ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا جو ظاہر ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے، جو غیب ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے۔ تو حالات واقعات بتاتے ہیں 10,15,000 صحابہ کی قبریں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہیں، باقی سارے نکل گئے، کہاں گئے؟ پوری دنیا کے کونے کونے تک پیغمبر کا پیغام، دین اسلام اور قرآن لے کر کے گئے۔ میں سارا تذکرہ نہیں، صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتایا پاکستان مسٹر جناح صاحب، دیگر علماء اور پاکستانی قوم نے قربانیاں دے کر بنایا، ان کی جرتوں کو سلام، ان کی محنتوں کو سلام۔ دین کی جب بات آتی ہے آپ کو یہ بتلایا گیا کہ 92 میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے، سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر اسلام کا پیغام وہ لے کر کے آئے۔ میں ان کی دینی خدمات کو بھی، جہاد اور جرتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن حقیقت اس سے بھی پہلے کی ہے۔ سن 16 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر سن 42 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک سب سے پہلے پاک و ہند کی سرزمین پر کلمہ، قرآن، اسلام کا پیغام لے کر کے آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کون ہے سب سے پہلے؟ اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، صحابہ ہیں جو سب سے پہلے پاکستان کی دھرتی پر اللہ کا پیغام، قرآن، اسلام، کلمہ، نماز، یہ سب کچھ لے کر کے آئے۔ عثمان بن الحکم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ پورا لشکر لے کر بمبئی کے راستے ہندوستان کی سرزمین پر داخل ہوئے، اور چلتے چلتے دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس، جہاد، جہاں جس چیز کی ضرورت تھی کردار سر انجام دیتے دیتے پاکستان کی سرزمین پر پہنچے۔ اور اس طویل عرصہ کی تفصیل ہے پوری، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ آئے اور آتے ہوئے پورے اس خطے کے اندر پھیل گئے، اسلام کے لانے کا، غلبے کا سبب پیغمبر کے صحابہ بنے ہیں۔ اگر کتابوں سے تحقیق چاہیے، ابن خلدون سے لے کر دیگر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تفصیلات ہے، اور اگر عملاً دیکھنا چاہتے ہو تو مکران چلے جاؤ، صحابہ اکرام آرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کراچی کے ٹھٹا کے قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور روڑی میں جو پہاڑی سلسلہ ہے 7 صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے صحابی آرام کرتے ہوئے ملیں گے۔ قریب اشکارپور کا علاقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صحابہ وہاں آرام فرما ہیں، جن میں سے ایک صحابی کی قبر نمایاں تھی جسے علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے 4 دیواری کروا کر مزید محفوظ کروایا۔ قریب جماعت کا مدرسہ بھی ہے، کتنے سالوں سے انہی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دیگر قائدین کو بھی
اور سب سے پہلے اس ناچیز کو صحابہ کی شان بیان کرنے کا موقع ملا. چلتے ہوئے اپنے پنجاب میں آ جائے, قریب ہی آپ کے بہاولپور ڈیرہ نواب میں آقا کے صحابہ آرام فرما رہے ہیں, پکھر میں حضور کے صحابی آرام کر رہے ہیں, ملتان میں بھی تذکرے موجود ہیں. چلتے چلتے چلیں گے صبح سرحد میں لکی مروت میں پیغمبر کے صحابہ آرام فرما ہے. کوہاٹ بنو پشاور کو پیغمبر کے صحابہ نے سن 41-42 ہجری میں حضرت معاویہ کی قیادت میں فتح کیا. آج بھی پشاور شہر میں پنجنگی روڈ اصحاب بابا کے نام سے جگہ موجود ہے, جس روڈ پر تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ وہاں آرام فرما ہے. حضرت سنان بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا نام نمایا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ صحابہ پاکستان میں کیا کرنے آئے تھے؟ کیا سیر و تفریح کے لیے آئے تھے؟ مری کو دیکھنے آئے تھے؟ پہاڑ دیکھنے آئے تھے؟ برف باری دیکھنے آئے تھے؟ یا پاکستانی ویلی قوم کی طرح کلام اور سواد کی سیر و تفریح کے لیے آئے تھے؟ نہ نہ, جان تیری پر رکھ کر سب کچھ قربان کر کے, گھر بار چھوڑ کر, بیوی بچے چھوڑ کر, مال اسباب چھوڑ کر, ساری قربانیاں دے کر, کلمہ قرآن اسلام لے کر پیغمبر کے صحابہ پاکستان کی سرزمین پر آئے. شور کوٹ کے مسلمانوں, ان محسنوں کو یہ پاکستان کا مسلمان بھول کیوں جاتا ہے؟ سرکار بھول کیوں جاتی ہے؟ میڈیا بھول کیوں جاتا ہے؟ صحافی بھول کیوں جاتے ہیں؟ تاجر بھول کیوں جاتے ہیں؟ وکلاء بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیگر طبقات بھول کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے ہر شعبے کی بنیاد جو دین کی نسبت سے ہے اس میں صحابہ کا خون شامل ہے, قربانیاں شامل ہے, کردار شامل ہے. اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دروازے پر دستک ہوئی, آج تو دروازہ کھول کے دیکھتا ہے, تبلیغی جماعت والے کھڑے ہیں, آؤ نماز کے لیے, آؤ دین کی طرف. لیکن اگر تصور میں سوچ دروازہ کھٹکتا ہے, کھولے گا تو تیرے دروازے پر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی صحابی کھڑا ہوا تجھے دین کی بات پہنچاتا ہوا نظر آئے گا. جب یہاں تک صحابہ نے قربانی دی کہ میرے تیرے گھر کے دروازے تک پہنچ کر دین پہنچایا ہے, تو پھر میرا تیرا حق بنتا ہے ان محسنوں کی عظمت کا بھی پرچار کر, ان کے شان کا بھی پرچار کر, ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا آخرت کی زندگی کو بھی سنوار. اور یہ بھی ایمانی فرض بنتا ہے, کوئی غلیظ گلی گندی نالی کا گندا کیڑا کوئی کتا بھونکے یا کوئی قلم کار لکھے تو پھر یہ بھی دینی فریضہ, ایمانی غیرت و حمیت کا فرض بنتا ہے اس قلم کو توڑ کر نالی میں پھینک, اس زبان کو کاٹ کر کتے کے آگے پھینک, تاکہ دشمن کو بھی پتہ لگے جو صحابہ کے چاہنے والے تھے وہ 1441 سال کے بعد جو 35 سال یہ جماعت 10,000 کی قربانیاں دے کر کے بھی اتنی بیدار ہے کہ تو کسی بھی انداز میں پھونکے گا, یہ تیرا گروان پکڑ کر تیری زبان روکے گی اور صحابہ کا دفاع کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بھول کے تعویل والا نعرہ لگا رہے ہیں, بس خاموش ہو جائے. یہ تعویل جو ہے نا یہ یہودیوں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں. میں عرض کر رہا تھا یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بولو, یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے. جو محسن گویا کہ ہمارے شہروں میں ملک میں گھر تک آ کر اللہ کے پیغمبر کا دین پہنچا کے ان کو ان کے نقش قدم پر چلنا, ان کے عظمت کا پرچار کرنا, اور اگر ان کے خلاف کوئی بے ادبی گستاخی کرے تو ان صحابہ کا دفاع کرنا, یہ میرے اور آپ کا دینی فریضہ ہے یا نہیں؟ صرف فریضہ ہی نہیں, یہ اللہ کی سنت بھی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, یہ قرآن کریم کی تعلیمات بھی ہے, اور یہ میرے اکابر کا وطیرہ بھی ہے. اور مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا اعظم, مولانا اسار, مولانا فاروقی, مولانا حیدری رحمہ اللہ, یہ سارے مرحومین, دیگر شہداء, ان کی عظمتوں کو, جرتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس قوم کو اپنا پاکیزہ خون دے کر انقلاب پیدا کر کے بیدار کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ دشمن کسی روپ میں آ جائے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے,
وہ جہاں بھی صحابہ کے خلاف بے ادبی گستاخی کی حرکت کرے تو ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا کر ایمانی صلاحیتوں کا باروئے کار لا کر اس کا راہ روکتے ہوئے سے پیغام دینا ہے، حق نواز تھا تو تب تیری خیر نہیں، اب بے ادبی کرے گا تو حق نواز کے چاہنے والے تیرے راہ روکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، رہ گی 10,000 کی قربانیاں۔ وہاں ہی مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے مولانا عدنان کلیامی صاحب دامت برکات عالیہ کراچی کے استاد الحدیث ہیں، ان کی کتاب پہنچی کہ جماعت کے بہت سارے شہداء کا تذکرہ، تو حرم کے باہری روزہ مبارک کے باہر بیٹھے ہوئے اس کا مطالعہ کیا کہ اس کو کچھ لکھ کر کے دیں اور اس کو دیگر دوستوں تک پہنچانے کا کوئی پیغام۔ تو یقین جانے جب اس کو کھولا، وہ عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سامنے، منظور شہید کا چہرہ سامنے، الیاس زبیر قاری شہید شفیق کا چہرہ سامنے، ڈاکٹر فیاض مرحوم کا چہرہ سامنے، ایک ایک ورق پلٹتے گئے، کراچی سے لے کر پشاور تک کے شہداء، آنکھوں میں آنسو، تڑپتے ہوئے دل۔ یہ میں خطابت نہیں جا رہا، حقیقی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بے ساختہ یہ جملے زبان سے نکلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کمزور، ہم تو بہت ہی ناتواں، ہم تو بہت ہی گناہگار، سیاہکار، اتنا بڑا ہمارے اوپر، اتنا بڑا امتحان۔ یہ شہداء کی قطاریں یہ کتاب کی زینت بن گئی، ہر صفحے پر اتنے شہداء کا تذکرہ، اتنی قربانیاں لگ گئی۔ اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرما، کچھ بہتری کے معاملے فرما۔ تو یوں سمجھ لو کہ روزہ مبارک سے وہ میرے تصور میں وہ صدا ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی کہ تو یہ چند لے کر بیٹھ کر رو رہا ہے، ادھر دیکھ جنت البقیع میں میرے 10,000 صحابہ جام شہادت نوش کر کے آرام کر رہے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر پریشان ہے۔ دائیں طرف دیکھ 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر میں 14 صحابہ آرام کر رہے ہیں، ذرا دائیں طرف دیکھ، میں جس انداز میں بیٹھا تھا، ذرا دائیں طرف دیکھ، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر احد کے دامن میں 70 صحابہ جام شہادت نوش کر کے آرام کر رہے ہیں، اور میرا چچا امیر حمزہ 11 ٹکڑے کروا کر آرام کر رہا ہے۔ ذرا اس طرف خیبر کی طرف دیکھ، 160 کلومیٹر کے فاصلے پر 19 صحابہ جام شہادت نوش کر کے آرام کر رہے ہیں۔ ذرا ادھر تبوک کی طرف بڑھ، بیری معونہ کی طرف بڑھ، پیغمبر فرماتے ہیں میرے 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ لے جا کر کے شہید کر دیا گیا، اور یہ مقام رجی مدینہ کے قریب ہے۔ یہاں دیکھ میرے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ لے جا کر کے پولیس مقابلہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اپنے شہداء کو روکتا ہے۔ وہ دیکھ القرب جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، 1250 پیغمبر کے صحابہ جام شہادت نوش کر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آرام کر رہے ہیں۔ حضور کے دور نبوت میں 256 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ خلافت راستہ کے تقریباً 50 سالہ دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27,000 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور ایک صحابی کی قیمت، عظمت، منزلت اور درجت کتنی بڑی ہے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کہاں اتنے بڑے مرتبے والے جن کا مقام دنیا میں مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تک دین پہنچانے کے لیے اس مقدس جماعت کی ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دے چکا ہوں، تو چند شہداء کو لے کر بیٹھ کر روتا ہے۔ رونا اور ماتم کرنا اس تکیہ باز اور متے باز کا مذہب ہے، اس کا نظریہ ہے۔ فرمایا تجھے صبر سکھایا گیا، تجھے استقامت سکھائی گئی، تجھے جرت سکھائی گئی، تجھے ہمت سکھائی گئی، تجھے عظیمت سکھائی گئی، امیر عظیمت کی قیادت تجھے دی گئی، عظیمت کا نقشہ تیرے سامنے اس دور میں پیش کیا گیا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر عظیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیعت کے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیغام دیتے چلے جاؤ کہ خبردار تم یا تمہارے لبادہ میں تم سے جبیاں ڈالتے ہوئے کوئی بھی پیغمبر کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرے، اپنی جان، اپنے بیوی بچے، مال اسباب صحابہ کی طرف بھول جاؤ، اور پرعزم ہو کر میدان میں رہ کر قانون کا دروازہ کٹکھٹاؤ، ان بدبختوں کو روکو، نہیں رکتے تو حکمات کی طرف خود روک کر کے دکھاؤ۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ اس جرت کی ضرورت ہے، اس محنت کی ضرورت ہے۔ ایک بات کر کے اختتام، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، گرفتار کر لیے گئے، اسی مقام رجی کے 10 صحابہ کے ساتھ تھے،
اور پہلے تو پہاڑ پر چڑھ گئے، 200 کافروں نے گھیر لیا دھوکے سے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ سیدھے تھوڑے کوئی کمپرومائز کر لی، کوئی مذاکرات کر لی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ویسے میں اسپائس آباد جلسے کیسا میرا کوئی تعلق ہے، میرا نا کوئی تعلق نہیں، میں تو ویسے نہیں، یہ نہیں، صحابہ ہیں، پہاڑ پر چڑھ کے کافروں نے کہا پناہ دیتے ہیں، غلطی ہوگی، آپ سے ہم زیادتی کرنے لگے تھے، معافی مانگتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، عرب میں پناہ کا عنوان بڑا اہم ہے، اب بھی انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، مجھے تم مشرکوں کی پناہ کی ضرورت نہیں، بار بار دھوکے کھانے کے بعد اعتماد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہو، جس طرح یہ ہمیں ادھر ادھر سے کفار دھوکے دیتے ہیں۔ خیر وہ نیچے آئے لڑتے لڑتے، جتنی ہمت تھی ٹکراتے رہے، 3 دعائیں کی، ایک دعا یہ تھی اللہ ہماری اس حالت کی خبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تک پہنچا دے، اس میں بھی دعوت تھی کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس میں بھی دعوت تھی۔ دوسری دعا یہ کی کہ جب دیکھا نا دشمن نے بالکل گھیر لیا ہے اور اب جتنا بس تھا مقابلہ کرنے کا کیا، نہتے بھی تھے، ان کے گرفت میں بھی تھے، اب یہ شہید کر دیں گے، ٹکڑے کریں گے، وہ سلافہ بھی کھڑی ہوئی تھی، گھور رہی تھی، جس کے 2 بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو انہی کے مقدس ہاتھوں نے جنگ احد میں جہنم واصل کیا تھا، وہ بھی گھور رہی تھی، بدر میں یا احد میں جہنم واصل کیا تھا، بدلہ لیں گے، ٹکڑے کریں گے اور سر مبارک میں شراب پیئیں گے۔ اب جب یہ ان کے انداز دیکھے کفر کے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے سبق لو میرے جماعت کے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، فرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے یا اللہ میں تیری دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں، جواب میں یہ نہیں کہا میری جان کی حفاظت کرنا، یہ تو لٹانے کے لیے آیا ہوں، یہ تو لگانے کے لیے آیا ہوں، یہ تو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، بچانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر اگلی دعا کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، اللہ میری شہادت کے بعد میرے وجود کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا کی، کفر کا وار ہوا، جام شہادت نوش کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب وہ جو کافر تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ بھی وہ تو جب زندہ تھا تو مقابلہ کرتا رہا، نہتا ہو کر کے بھی نبی کا صحابی جو ہے اللہ نے ہمت جرأت ایمانی عطا فرما رکھی تھی، اب تو شہید ہو گیا، اب بے حرمتی کریں گے، ٹکڑے کریں گے، سر مبارک میں شراب پیئیں گے، جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ اب وہاں نہ سپاہ تھی، وہاں نہ حق نواز تھا، نہ اسحاق فاروقی اعظم اور حیدری تھے، نہ میرے تیرے جیسے گناہگار کمزور صحابہ کے غلام تھے، ہاں، اور نہ ہی ریاض تھا، نہ ہی صحاب تھا، اور نہ ہی کوئی وہاں اپنا تھا، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی ایمان والا قریب تھا، سارے کافروں کا علاقہ، کافروں کے ڈیر، مسافر، دشمن کے نرغے میں گویا کہ لاپتہ کیے ہوئے ہیں، گرفتار کیے ہوئے ہیں، بے بس کیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جب کوئی بھی نہیں تھا، عبد الرحمن الحذیفی بھی قریب نہیں آ سکتے تھے، وہ تو بعد میں آنے والی شخصیت، میں اور آپ بھی بعد میں آئے، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جملہ توجہ آپ کی یہ لے کر کے کہ اگر میرے تیرے دل میں گھمنڈ ہو کہ میری وجہ سے جماعت چل رہی ہے، میں ہوں تو صحابہ کے دفاع ہوگا، میں نہیں ہوں گا، میں نے کئی جگہ پر یہ جملے کہے، ہم سست پڑ جائیں گے تو صحابہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم جماعت سے لا تعلق ہو جائیں گے تو صحابہ کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، خبردار یہ میری تیری کمزوری کم فہمی ہو سکتی ہے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور جہاں اللہ کے محبوبوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے کوئی نہیں ہوا کرتا تو اللہ پاک کبھی ابابیلوں سے کام لیتا ہے، اللہ پاک کبھی مکڑی سے کام لے لیتا ہے، اللہ پاک کبھی کبوتری سے انڈے دلوا کر غار سور کے دہانے پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی حفاظت کا کام لے لیتا ہے، اللہ پاک جو ہے وہ کبھی شیر سے کام لے لیتا ہے، جو سفینہ رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے لپکے تھے ان پر سوار ہوتے ہیں، ان کو منزل پر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کام لینا چاہے جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو چونٹیوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، اور جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو کام لینا چاہے تو حق نواز سے بھی لے لیا کرتے ہیں، اسحاق سے بھی لے لیا کرتے ہیں، اور آدم طارق سے بھی لے لیا کرتے ہیں، ضیاء الرحمان سے بھی لے لیا کرتے ہیں، علی شیر حیدری سے بھی لے لیا کرتے ہیں، میرے اور تیرے جیسے کمزور نہتوں سے بھی لے لیا کرتے ہیں۔ یہاں پر صحابی کی لاش کی بے حرمتی کے لیے کفر جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑا ہے، بازو اوپر کر لیے، خنجر نکال لیے، تلواریں نکال لی، چاقو چھریاں نکال لی، ٹکڑے کریں گے، بے حرمتی کریں گے۔ جب کوئی بھی صحابی کی دفاع کرنے والا نہیں تھا، اللہ نے شہد کی مکھیوں کی فوج بھیج دی، شہد کی
مکھیوں کی فوج بھیج دی. شہد کی مکھیوں کی فوج نے آ کر کے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاشہ مبارک کو اپنے حصار میں لے لی. اب کافر ایک آگے بڑھتا ہے تو مکھی اس کے پیچھے جاتی ہے, اور یہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جا کر چھوڑ دیتی, وہ پہاڑ کے دامن میں اس کو گرا کر کے. دوسرا آگے بڑھتا ہے, 8-10 مکھیاں اس کے پیچھے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے, یہ نوجوان, یہ معمولی سے, یہ جذباتی, یہ شرارتی, وہ ابابیلیں بھی چھوٹی تھی جنہوں نے کفر کے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو بھگوایا تھا, ہاتھیوں والوں کو بھی اور ہاتھیوں کو. یہ چھوٹے چھوٹے ہی کام آیا کرتے ہیں. تو مکھیاں پیچھا کرتی اور اس کو دور چھوڑ کر کے آتی کہ خبردار دوبارہ ادھر نہیں آنا, نہیں تو تیری خیر نہیں ہے. کرتے کرتے انہوں نے ظاہر کوئی دھواں شواں بھی دیا ہوگا, کوئی ڈانگ شانگ ماری ہوگی بھی مکھیاں اڑ جائیں, لیکن وہ اللہ کی بھیجا ہوا لشکر تھا, وہ کسی کے کہنے سے کہاں ہٹتا تھا, کہاں ڈرتا تھا. نہیں انہوں نے قریب آنے دیا, بڑا زور لگایا. بالآخر ان کافروں نے کہا اچھا چلو ابھی تو چلے جاتے ہیں نا, رات ہوئے گی, مکھیاں آخر اڑی جائیں گی, چلی جائیں گی, پھر آ کر بے حرمتی کریں گے. وہ تھک ہار کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. رات کو اللہ نے بارش کروائی اور اس بارش کے ذریعے اس لاش مبارک کو بہا کر کے کسی محفوظ مقام پر اللہ نے پہنچا دیا. جملہ کہنے کا مقصد یہ, دفاع صحابہ ہتھکڑیاں بیڑی ہیں, رکاوٹیں ہیں, پریشانیاں ہیں, 10,000 کے لاشیں اٹھائے, شہادتیں ہیں, مشکلات ہیں. پہلے تو دشمن تنگ کرتا تھا, پھر حکمران بھی تنگ کرنے لگ گئے, اور اب مسلمان بھی تنگ کرتے ہیں. نہیں سمجھا, انہیں ٹائم ہی دیر سے دیا کہ میں کچھ باتیں سمجھا جاتا. اب مسلمان بھی تنگ کرتے ہیں. آپ ادھر قربانیاں دیتے ہیں کہ یہ نبی کا دشمن ہے, اور کوئی محبتیں بانٹنے کے لیے چل پڑتا ہے, جی محبتیں کرے, جی جب پھی ڈالتا ہے. یہ تیری ماں نے کوئی گال کر دینا, پھر تو جا کے ادھر جب پھی پا پتہ لگے بھی محبت کا کیا انداز ہے. وہ امی عائشہ کو بھونکتا ہے اور تو کہتا ہے جی محبتیں بانٹنی چاہیے. اور باپ امام اہل سنت, بیٹا امام الکافرین. یہ کوئی بات نہیں, آپ کی جنگ میں بھی مثالیں مل جائیں گی. نوح علیہ السلام کو سلسلہ ابھی تک جاری ہے, دور تک چلے گا, موقع ہوگا پھر میں بات کروں گا. وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے, لیبل سید کا ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ان کو برداشت نہیں. وہ ندوی صاحب اور جہنم کا پلمبر. نیٹ پر نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں, یہ موبائلوں کے اس لیے بھی ہم مخالف ہیں, ان سے بچو. یہ دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا, نمازوں سے دور کر دیا, تلاوت سے دور کر دیا, ذکر اذکار سے دور کر دیا, جماعت کے پروگراموں میں آنے سے دور کر دیا. جی سردی ہے اتنے دور جو جانا, لائیو چل رہا ہے, گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے یا کل ویڈیو دیکھ لیں گے. تصویر کشی نے تجھے, تصویری کام نے تجھے تعمیری کام سے دور کر دیا. اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کر, ورنہ اس سے بچ. یہ نیٹ کے ذریعے تمہارے ذہنوں میں کیا گند گھولا جا رہا ہے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال و کردار کے اعتبار سے, یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اعتبار سے. کفر تو کرتا ہی کرتا ہے, اپنوں کے اہل سنت کے لبادے میں بھی آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بحث, ان پر تنقید, فہرست بناتے ہیں. جی فلاں صحابی سے یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اور ظالم کبھی بیٹھ کر تو اپنی فہرست بنا کے تیرا بچپن کہاں سے گزرا, تیرا باپ کیا تھا, تیری ماں کیا تھی, اس کی فہرست بھی بنا. پھر تو جب جوان ہوا تو کیا کیا کرتوتے کرتا رہا. پھر جب تم تھوڑی اوپرلی عمر میں آیا, ڈرامے شرامے فلمیں دیکھی, میں عمومی بات کر رہا ہوں, اس کی وقت بھی فہرست بھی بنا کے تو کیا کرتا رہا. کوئی سگریٹ پیے ہے, کوئی فلمیں کی ہے, کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی چوری کیا ہے, کوئی ڈکے, اس کی فہرست بنانا بیٹھ کر. اپنی فہرست بنانے کی ہمت نہیں. اپنے کو پہنچا ہوا کامل مسلمان اور پیغمبر کے صحابہ پر تحقیق کے نام پر تبرے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تنقید کا نشانہ بنا کر کے جی فلاں حضرت علامہ صاحب نے لکھا ہے, اور جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے وہ نہیں نظر آتا. جو مجموعی طور پر تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوان کے فیصلے ہیں, وہ اللہ راضی. آج 1441 سال کے بعد دشمن بھی صحابہ سے راضی نہیں. تو اپنا کلمہ اٹھ کر صحابہ پر تیر چلاتا ہے, تو بھی صحابہ سے راضی نہیں. اس سے بچو, صرف دشمن پر نظر نہیں, صحابہ کے دفاع کی جب بھی بات آئے پورے ماحول پر نظر رکھو. جہاں سے بھی صحابہ پر زہر کے نشتر چلائے جا رہے ہیں, اس راہ کو, اس نشتر کو روکنا میرا تیرا دینی فریضہ ہے.
یہ نہیں کہ صرف دشمن کی طرف سے آئے تو ہم کہیں گے چلو جی جلوس نکالو احتجاج کرو حکومت کو بتاؤ پرچہ درج کراؤ جی یہ فلاں بدبخت نے گستاخی کی ہے بے ادبی کی ہے ادھر سے بھی کوئی کرے اس کی بھی خبر نہیں شریعت کا یہی حکم ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں عمران خان کے لیے اس نے پہلے صحابہ کی گستاخی کی اب اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں ایک کمزور جملہ کہہ دیا احتجاج کرو ہم نے پہلے جلوس نکالے احتجاج کیے اب مجھے کہا گیا تو میں نے کہا دیکھیں ایک جملہ عمران نے ایک نبی علیہ السلام کے متعلق کہا کمزور جملہ اور وہی جملہ ایک ہمارے مذہبی سکالر نے بھی یوسف علیہ السلام کے متعلق کمزور کہا اس مذہبی سکالر نے جو کہا اس کا دفاع ہے اس کی وضاحتیں ہو رہی ہیں اس نے جو جملہ کہہ دیا اس کے لیے کہتے ہیں احتجاج کرو عقل پہ ہاتھ مارو احتجاج ہے گرفت ہے تو شریعت کہتی ہے سب کی شریعت کہتی ہے سب کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سکے باپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا پہلے کی بات ہے حضرت کے والد نے حضور نے پوچھا صدیق اکبر باپ ہے بوڑھا ہے بڑا ہے کیا کر رہے ہو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی کی ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے پھر بھی غلط کیا بڑے تھے بزرگ تھے حضرت صاحب تھے کیا اور نہیں بولتے حضرت صاحب کیا حضرت صاحب جو مرضی کرے یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو حضرت صاحب بن جائے وہ ابلیس بھی حضرت صاحب بن گیا تھا 650 سال عبادت کر کے وہ فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا اب جب اس کو حکم دیا کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر وہ اکڑ گیا کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین میں جناب آگ سے بنایا گیا یہ مٹی سے بنایا گیا اس کے آگے میں سجدہ کروں کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت صاحب تھے کون تھے حضرت صاحب تھے اکڑ گئے یہ غریب کے لیے عدالتوں کے فیصلے یہ قانون وہ ہمارے حضرت صاحب کے متعلق یہ فیصلہ سزائے موت کا حکم چونکہ وہ بھی کسی کے حضرت صاحب ہیں ہمارے حضرت صاحب کے لیے یہ حکم یہ فیصلہ قزمان نامی ایک بدبخت تھا یہ جو کہتے نہیں خدمات بڑی ہیں تو شیطان کی عبادات بھی بڑی تھی 600 سال عبادت کی 600 سال علماء سے تحقیق کر لیں خدمات بڑی ہیں جنگ احد میں قزمان نامی ایک شخص آیا کافروں کی صفے الٹ کر کے جہنم واصل کرتا جا رہا تھا یہ آیا اس سے لڑا اس کو ٹکڑے کیا اس کو مارا اس کو مارا اس کو مارا جا رہے صحابہ حضور کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے قزمان کی بات دیجئے میں کیا ہوا بڑی بہادری سے بڑی بے جگری سے لڑ رہے بڑے کافر مار رہے حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گا علماء سے سمجھ رہے ہیں حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گا حضرت وہ اتنا ماشاءاللہ اس کا کردار ہے بڑی قربانی ہے اس کی دیکھ نہیں رہے وہ جنگیں لڑ رہے وہ کافروں سے مقابلہ کر رہے اس کو جہنم حاصل کر رہے حضور نے فرمایا میں نے کہا جہنم میں جائے گا صحابہ پریشان ہو گئے ایک صحابی اس کے پیچھے چل پڑا کہ چاند صورت اپنی جگہ سے بدل سکتے ہیں میرے نبی کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں ہے چلتے 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 دور گیا تو دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے نا خود بھی وہ زخمی ہو گیا تھا تو زخمی ہو کر جب بیٹھا تو زخموں کی تکلیف اس کو اتنی ہوئی کہ اس نے اسی تلوار سے اپنے پیٹ میں زخم لگایا اور خودکشی کر کے ماری اس صحابی نے نعرہ لگایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا جملہ سچ تھا یہ جہنمی ہے کہاں کردار ہے جنگ لڑ رہا ہے کافروں کو مار رہا ہے آقا نے کہا جہنم میں جائے گا خودکشی حرام کی موت ہوتی ہے آدمی جہنم میں جاتا ہے جب دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے نبی کا فرمان سچا ہو گیا تحقیقی کون تھا کیا تھا پتہ لگا کہ باقی صحابہ تو حضور کے صحابی تھے ایمان والے تھے آپ کے حکم پر رب کے حکم پر میدان جہاد میں دین کے لیے آئے تھے یہ بعد میں قومیت کے لیے مقابلہ کرنے آیا تھا منافق تھا مسلمان نہیں تھا بعد میں آ کر شامل ہوا انہوں نے سمجھا یہ بھی ہماری صفوں میں اپنا ہے یہ ہماری صفوں میں بھی جو اپنے ہوتے ہیں نا حضرت صاحب یہ حضرت صاحب بن کے آیا اور انہوں نے سمجھا اپنا ہے بڑی بہادری دکھا رہا ہے بڑی خدمات ہیں بڑی قربانیاں ہیں فرمایا جہنم میں جائے جب تحقیق کی پتہ لگا یہ آیا ہی ادھر سے تھا یہ تھا ہی کسی کا اب وہ عبادات کر کے جو وہاں پہنچا ہوا تھا اس نے بھی جب حکم عدولی کی نا فیصلہ نہیں مانا کیا نہیں مانا فیصلہ تو ماننا پڑتا ہے بھائی صحیح ہے غلط ہے آگے ترتیب موجود ہے بندہ آگے جا کر بات کر لے اللہ کے سامنے بات رکھ لے فیصلہ ماننا ہے اس نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ نکل جا تو مردود ہے وہاں سے بھی نکالا
جو بھی فیصلہ نہیں مانتا اللہ اس کو نکال دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے نکال دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اس ایمانی جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. نہ پہلے بدامنی کی نہ اب ہمارے بدامنی کی پالیسی ہے. نہ پہلے پاکستان کے خلاف کوئی بدامنی کا پروگرام پیش کیا, نہ دہشت گردی جس کو عمومی لوگ حساب میں دہشت گردی, ایک تو قرآن کہتا ہے نا ترہبون بعدو اللہ وعدوکم, وہ تو ہمارا ایمان ہے. جو ہے دہشت گردی, قتل و غارت, قانون شکنی, ملک میں بدامنی پیدا کرنا, الحمدللہ 35 سال جماعت کی قیادت تقریر تحریر میں کسی جگہ ہدایات تھی نہیں, آج بھی نہیں ہے, آئندہ بھی نہیں ہے. ہم تو کہا کرتے ہیں گالی گولی وہ کرتا ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے. حضرت جنگی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس دلائل ہیں بہت پہاڑ سے وزنی, اور فرماتے تھے میرے پاؤں پتھر کی مضبوط چٹان پر ہے, ریت کے ٹیلے پر نہیں. اور وہی اللہ کی توفیق سے چٹان آج 35 سال کے بعد بھی میدان عمل میں موجود ہے. اس پتھر کے اوپر وہ چٹان اور چٹان کے اوپر وہ استقامت کے پاؤں آج بھی موجود ہیں. مزید اللہ سے مانگ کر, اللہ سے رابطہ کر کے, اس موبائل کے فتنے سے جان چھڑوا کر, تعمیری کام کرنے کا انداز اپناؤ, تصویری کام سے جان چھڑاؤ, عملی کردار اپناؤ, گلی گلی کوچا کوچا صحابہ کی عصمت کو عام کرو, صحابہ کے تذکروں کو عام کرو, درس قرآن میں صحابہ کے تذکروں کو عام کرو, تربیتی نشست میں صحابہ کے تذکروں کو عام کرو, گلی کوچوں چوکوں چراہوں کے نام رکھ کر صحابہ کے تذکروں کو عام کرو, بچوں اور بچیوں کے نام رکھ کر صحابہ کے تذکرے کو عام کرو. اتنا صحابہ اتنا عام کر دو کہ دشمن جدھر بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے صحابہ نظر آئے. یہ محنت کرو گے پھر بات سے بات آگی. اس سے میں تقریر ہی کر لیتا تو ٹھیک تھا, بات لمبی ہوگی, ہم کو چلے جائیں. ادھر بڑا پہاڑ ہے, ایک ہفتہ پورے خیمے لگا کر لکھا ابو بکر, ادھر دیکھو گے عمر, اس پہاڑ پر دیکھو گے عثمان, اس پہاڑ پر دیکھو گے علی. مولانا جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور میں کہا تھا کہ میں گلگت گیا تو دور پہاڑ پر مجھے اپنے مشن کا نعرہ نظر آیا. اس دور میں جب آغاز تھا پہاڑ پر بڑا بڑا لکھا ہوا, اب وہاں یہ لکھا ہوا ہے اور ایک پر لکھا ہوا تھا SSP. اب دشمن کو بھی تکلیف تھی, سرکاری کچھ مجبوری بھی تھی, تو حکومت نے انتظامیہ نے بار بار کہا دیکھیں قانونی طور پہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو ہٹائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کو ہٹا کر انہوں نے لکھ دیا معاویہ. اچھا, وہ پہاڑ جس جگہ پر ہے سامنے آبادی معاویہ کے دشمنوں کی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے تو باہر نکل کر دیکھتے تھے, ادھر تو ابو بکر, ادھر عمر, ادھر عثمان, ادھر علی. اب کہتے ہیں گھر کے اندر لحاف میں لیٹے ہوئے کھڑکی کھولیں, لحاف ہٹائیں تو سامنے معاویہ, دروازہ کھولتے ہیں سامنے معاویہ, گلی میں نکلتے ہیں سامنے معاویہ, دکان پر بیٹھتے ہیں یوں کر کے بھئی گاہک آئے گا اس کو دیکھیں گے نظر پڑتی ہے سامنے معاویہ, گاڑی سے اترتے ہیں سامنے معاویہ. اس معاویہ اور صحابہ کے نام کو اتنا عام کر کہ دشمن جدھر نگاہ اٹھائے, جدھر کان لگائے صحابہ 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 صحابہ. کہو تم بھی کیا ہو, صحابہ 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 صحابہ. اتنا عام کر دو کہ دشمن کو اگلا معنی خود ہی سمجھ آ جائے گا یہ صحابہ صحابہ کرنے والے کون ہیں اور ان کا نعرہ اور منظر کیا ہے. کام کرو گے, یوم صدیق اکبر کے لیے آج سے محنت شروع کر دو گے, کردار ادا کرو گے, میدان عمل میں رہو گے, صحابہ کا دفاع بھی کرو گے. پاکستان کی دفاع کی بات آئی, پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کردار ادا کرتے رہو گے. اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے فکر مند رہو گے بلند آواز سے. تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں ہدیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لیں, ہم نے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.